बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मुझे ज़िंदगी हो गई, ज़माना हो गया, सारी दहशत गर्दी जो है वो मुशर्रफ के दौर से अब तक देखी, बल्कि ज़िया के दौर से जो हालात शुरू हुए, बहुत से लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने की हद इम्कान कोशिश की। लेकिन देखिए, जहाँ पे कि लोग नुकसान पहुँचाते हैं वहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें जो हैं वो मेरे रसूल की उस हदीस के मुखालिफ कैसे हो सकती हैं जिसमें कि ठंडी हवा मेरे नबी को इसी खित्ते से जानी है। आप इसको हल्का समझिए, भारी समझिए, जो भी समझिए वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि खुदा की मदद उतरती नज़र आती है। कितनी बदकिस्मती की बात है कि जब भी हमें एम्बैरसमेंट हुई वो अपने रियासत के सियासतदानों से हुई, क्योंकि वो जीत को भी हार में तब्दील करने में कितने माहिर निकले। लेकिन खुदा की कसम, खड़े होके इस वक्त दो आंसू बहाइए और उन बच्चों को सलाम कीजिए जो कि ड्रोन से जिनकी हलाकत हुई, जिनकी हलाकत APS से हुई, जिनकी हलाकत इस मदरसा है जिसका नाम जामिया ज़ुबैरिया है पेशावर में, इनसे हुई। इन लोगों ने इस कौम का सर जो है वो फ़ख्र से कैसे बुलंद किया, बात करूँगा। लेकिन यकीन कीजिए, जिस कौम के बच्चे जो हैं वो आपकी गैरत की शहादत दे रहे हों, उस कौम के साथ लड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन दूसरे फ्रंट पे एक 5th जनरेशन वॉर जो है वो भी हम फेस कर रहे हैं और उसके साथ भी हम इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। और वो मैं लफ्ज़ नहीं कोई और इस्तेमाल करना चाहता, सिर्फ इतना लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि फ्रांस के अंदर जो कुछ हुआ और उनके प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ बयानात दिए वो बेशर्मी की आखिरी हद से भी कहीं ज़्यादा आगे थे। कोई ज़ी शूर इंसान इस दुनिया में, दो ही लोग इस तरह की बदतमीज़ी और बेशर्मी कर सकते हैं। एक वो हमारा हमसाया मुल्क का जो है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उस पर फतवा है कि 40 दिन की नमाज नहीं होती, उसका नाम ले लो। और अब वो फ्रांस वाला जो है वो भी इसमें शामिल होकर, दोनों पे बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आपसे? सर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिर इशरफी भाई होंगे, हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला शहनशाह नकवी साहब होंगे, सजाद हैदर हमारे रिपोर्टर हैं वो होंगे। और वो जब आप वीडियो देखते हैं इस मदरसे की और आपको वो नज़र आता है एक शख्स जो है वो दर्स दे रहा है और एकदम उसकी आग आती है, यानी कि वो ब्लास्ट हो जाता है। वो रहीमुल्लाह हक्कानी साहब हैं जो कि इस मदरसे के इंस्ट्रक्टर भी हैं और यहाँ पढ़ाते भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टर सजाद हैदर हैं, इनसे हम ज़रा बात कर लें कि ये हालात और वाक़यात जो कि ख़ुद इन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट किए वो क्या देखे पस मंज़र में और पेश मंज़र में, और फौरी तौर पे जो वहाँ पे अहकामात हुए वो क्या थे। यकीन कीजिए, दिल दहलाने वाला वाक़या था वो। लेकिन इस वाक़े के सिर्फ 4 से 5 घंटे के वक्फे के बाद वहाँ अल्लाह अकबर की जो अजान बुलंद हुई, खुदा की कसम, आखिर को गैरत वाला मुंह होना तो वो शर्म से मर जाता कि किन लोगों के साथ लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे फिर उसी मदरसे में जहाँ ब्लास्ट हुआ है वहाँ नमाज अदा की और अजान पहली अजानों से कहीं ज़्यादा ऊंची थी। उस उस्ताद से भी बात करेंगे। सजाद, थोड़ा सा ब्रीफ और बैकअप दीजिएगा और अब बताइएगा यहाँ पे हालात कैसे हैं। जी बिल्कुल कुतुब, देखा जाए तो मंगल के रोज़ यहाँ पर जो है सुबह 8:30 बजे के करीब जो है मदरसे में जिस टाइम मोहतमिम रहमुल्लाह हक्कानी साहब जो है दर्स दे रहे थे, उनका दर्स जारी था जो कि रोज़ की तरह होता है, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में तालिब इल्म भी जो है शिरकत कर रहे थे। और दर्स में एकदम से एक खौफनाक धमाका जो हुआ, अफसोसनाक धमाका इसको कहा जा सकता है। लेकिन उस धमाके के बाद देखने में ये नज़र आया कि लोग वहाँ से भागे नहीं, बल्कि लोग वहाँ पर मदरसे के अंदर दाखिल हुए और वहाँ पर उन्होंने रेस्क्यू का अमल शुरू किया। और इस खौफनाक वाक़े में 8 के करीब जो है ये दुनिया का ना वाहिद मुल्क है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर कोई इस पे एतराज़ करना चाहे तो ज़रूर करे। ये मुल्क वाहिद मुल्क है जहाँ पे धमाके से लोग भागते नहीं है, धमाके की तरफ जाते हैं कि लोगों की मदद की जा सके। ये जब वॉल्टन रोड के करीब जो है वो SSP साहब का इंतकाल हो गया था, वहाँ पे उनके घर के पास ब्लास्ट हुआ था, मैंने ये आंखों से देखा हुआ है। लेकिन ये फरमाइए कि क्या यहाँ पे कोई इंतज़ाम था, कोई चेक एंड बैलेंस था, आने जाने वालों को, शक्लें पहचानने वालों को? वो शख्स कैसे दाखिल हो गया और कैसे बैग छोड़ के चला गया?
جی بالکل، کیا کہا تو یہی جا رہا ہے کہ کوئی شخص داخل ہوا تھا اور وہ بیگ کے اندر جو ہے بارودی مواد لے کے آیا تھا، جبکہ پولیس کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مدرسے کو 3 دن پہلے جو ہے آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن حکومت کی جانب سے ان کو کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، جس کا جو شکوہ جو ہے متمم نے بھی کیا تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں ایک خط لیٹر تو دے دیا گیا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے مدرسے کے باہر بھی اور اندر بھی اہلکار تعینات کیے تھے، جو تلاشی کے بعد ہی لوگوں کو چھوڑتے تھے، لیکن یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ وہ بندہ اندر کیسے داخل ہوا، کیسے بیگ لے کے آیا، اس کے لیے پولیس جو ہے نہیں، اس کے بعد جو ہے کوئی سی سی ٹی وی موجود نہیں تھا، تو اس لیے اس کی شناخت کے عمل میں مشکلات کا سامنا آ رہا ہے، جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس علاقے کی جیو فینسنگ کر رہی ہے اور دیگر جو ہے ٹیکنیکلی بنیاد پر بھی اس کی جو ہے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے کہ کیسے ایک شخص آئے اور رحیم اللہ سے بھی کہیے گا ہمارے ساتھ رہیں، شہنشاہ نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے خیال میں اگر میں آپ کی جگہ سجاد رپورٹر ہوتا نا تو میں کہتا کہ جہاں پہ روٹی مانگ کے کھائی جاتی ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی لگانے کے پیسے کس کے پاس آئیں گے؟ حکومت کے بھی بہت سے فرائض ہیں، حکومت سے زیادہ میرے خیال میں معاشرے کے فرائض ہیں کہ وہ اپنے طالب علموں کو کس طرح سے دیکھنا چاہتی ہے۔ شہنشاہ بھائی بہت شکریہ، آپ ساتھ ہیں۔ شہنشاہ بھائی پہلے تو اس سارے واقعے کے اوپر آپ اپنے جذبات کا اظہار فرمائیے۔ آپ نے جب یہ سنا، اور ہم نے میڈیا میں بھی بڑا کم اس کا ذکر اور تذکرہ کیا، اور آج خاص طور پہ اس کا ذکر اور تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ کی اس پہ رائے چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اے پی ایس کے اوپر بڑی باتیں کی تھیں، ظاہر ہے وہ بھی ہماری اولادیں تھیں، یہ بھی ہماری اولادیں ہیں، آپ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے بلال بھائی، جامعہ زبیریہ کے پشاور کے تمام متاثرین اور جن کا جو نقصان ہوا ہے، خاص طور پر جانی، مالی، جو بدنی، اور پھر وہ جو ایک منظر نظر آیا، اس پر ان کے خانوادے سے، ان تمام احباب سے تعزیت، تسلیت اور ان کے غم میں، ان کے درد میں شراکت اور حصہ داری کا اظہار کروں گا۔ پاکستان ہے، ہمارے وطن کے ہیں، ہم سب ایک ہیں، اور یہاں مسئلہ مذہبی فرقہ واریت کا اور اس طرح کا کوئی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ بہت واضح طور پر دہشت گردی کا ہے۔ لیکن میں تو بلال بھائی، آپ جانتے ہیں کہ کتنا سینے میں ہمارے درد ہے، ہم ایک خاص مشکل سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان میں میں تو 30-35 سال تو بالکل سامنے کی چیز ہے کہ ہر روز نیا مسئلہ، ہر روز ایک دہشت گردی، ہر روز ایک قتل کا اور خون کا ماحول۔ ابھی کراچی میں کل جو ہوا، اس سے پہلے جو ڈاکٹر عادل صاحب کا قتل ہوا، اس سے پہلے جو پاکستان میں ماحول ہوا، میں کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جہاں یوں تو سب کا حصہ ہے کہ جس نے جو ذمہ داری ادا نہ کی ہو وہ قصوروار ہے، لیکن ریاست اور حکومت کا اور حکومتی اداروں کا، جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جن کے پاس ذرائع ہوتے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس جیلیں ہیں، فورسز ہیں، جن کے پاس قلم ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وہاں ہمیں نااہلی روزانہ کی بنیاد پہ نظر آ رہی ہے۔ کوئی ایک ادارہ تو بتائیے جو پاکستان کا پراپر اپنے قاعدے قانون کے مطابق انصاف اور سچائی کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ ایک گلہ ہے، ایک میں آپ شکوہ کی ہے۔ بات کو کاٹ رہا ہوں، آپ کی بات میں جو آپ نے کہا نا نالائکی سے بھی کوئی اگلا لفظ ہو تو استعمال کیجئے، لیکن یہاں پہ جو عوام ہے نا، لوگ ہیں جو مجھے وہ کامیاب اس لیے نظر آتے ہیں، آپ اس پہ رائے دیجئے گا۔ دیکھیے وہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے، وہاں پہ 8 بچوں کی شہادت ہوئی ہے، وہاں پہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد مسجد کو دھویا گیا ہے، اس کے بعد وہاں پہ سپیکر پہ جو اذان ہوئی ہے، یقین کیجئے کہ وہ کانوں میں گونجنے والی آواز تھی، اور پھر وہاں پہ با جماعت نماز ہوئی ہے۔ اس قوم کا آپ کیا کہیں گے؟ آفرین، مرحبا، شاباش۔ یہی تو پاکستان کی خاص طور پر جس جذبے کے تحت پاکستان بنا تھا نا، الحمدللہ اسی جذبے کے تحت پاکستان کو باقی رکھنے والی بھی عوام ہے۔ پاکستان کے حکمران، ذمہ داران تو شاید سارے کام کر چکے ہیں پاکستان کو توڑنے کے اور اس کو نقصان پہنچانے کے۔ آپ تقریریں سنیں، آپ ماحول دیکھیں کیا ہے اس وقت ملک کے اندر ذمہ داروں کی طرف سے، لیکن جو عوام ہے نا جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں اپنی جانیں دی ہیں، وہی آج بچا بھی رہے ہیں۔ آپ اس واقعے کے پیچھے بھی دیکھ لیجئے کیا جذبہ نظر آیا۔ آپ سانحہ عباس ٹاؤن کی کراچی میں دیکھ لیجئے، آپ نشتر پارک کے سانحے میں دیکھ لیجئے، ہمارے سنی برادران کے اوپر حملہ ہوا تھا چند سال پہلے، آپ سانحہ عاشورہ کراچی دیکھ لیجئے۔ یعنی جتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے اس کے باوجود لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت، وہاں کوئی چیز متاثر نہیں ہوتی۔ جو لوگوں میں جذبہ ہے، وہ ہنگو کا وہ بچہ جس نے اپنی جان دے دی اور پورے اسکول کے بچوں کو بچا لیا، یہ عوام ہی پاکستان کی جو ہے
اس کے جذبوں کو، اس کے احساسات کو، اس کی جو ایک ایمانی طاقت اور کیفیت ہے نا، بڑی آپ نے ساتھ رہے گا، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. لیکن ایک واقعہ یہاں سے جو عباس ٹاؤن کی آپ نے بات کی، وہ بھی میں بات اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں سے ضرور کہوں گا. لیکن پہلے بات کرتے ہیں حقانی صاحب سے. رحیم اللہ حقانی، آپ کو بہت زیادہ سلام ہے ہم میری طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، سما کی طرف سے. آپ وہاں پہ درس دے رہے تھے میرے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور بلاس دیکھا نہ آپ کے چہرے پہ. بعد میں ہم نے گھبراہٹ دیکھی، نہ اس وقت گھبراہٹ دیکھی. آپ نے 8 شہادتیں دیں، میری طرف سے تو آپ کو مبارکباد ہے. لیکن اس سے بڑا آپ نے کام جو کیا، وہ آپ نے کل قوم، جو وہ لوگ جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے ان کے منہ پہ ایک چماٹا یہ مارا کہ وہاں پہ اذان بھی ہوئی اور وہاں پہ نماز بھی ہوئی. اس پہ حقانی صاحب آپ اپنے جذبات بتائیے گا کہ آپ نے وہاں پہ کیا ماحول دیکھا. حقانی صاحب، تاسو څنګه آغاز یې کتلیو چې دھماکه وشو، بیا هلته موز وشو دوباره، څنګه ستاسو جذبات او د دهشتګردي واقع وشو، تاسو څه کتلی او څه ویلی شئ؟ نو دا خو د اسلام تاریخ همداسې دی. 1400 کلن تاریخ. حضرت عمر رضی الله عنه په مسجد کې شهید کړی دی، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې په مسجد کې حمله کړې ده، حضرت علی صاحب په مسجد کې شهید کړی دی. نو د موږ د اکابرو د صحابه هم دا تاریخ دی، له دې وجه نه موږ حوصلې ونه بایللې او د خپل تاریخ خو مخکې په حدیثو کې موږ ته تیر شوی و. نو دا خو به راځي، نه به اولنۍ حمله نه به اخرنۍ حمله. موږ به خپل میشن انشاءالله چې نه پرېږدو. دې وجه نه موږ په مغې ماسپښین لمونځ هم وکړو. او اوس خو دا میلمانه راځي او زخمیان دي طالبان چې لږ سبق ته جوړ شي، انشاءالله چې خپل سبق به هم شروع کوو. جی، متمم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اسلام کی تاریخ اگر 1400 سال کی دیکھی جائے تو وہ یہی ہے، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو مسجد میں شہید کیا گیا، لیکن اسلام کا جو سفر ہے وہ نہیں رک سکا. اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ جو ہے جاری رہا، اور اب بھی جو ہے ادھر یہاں پر دہشت گردی کا واقعہ کیا گیا تو اس کے بعد بھی جو ہے یہاں پر اسی طرح اللہ اکبر کی صدائے جو ہے گونجی، اسی طرح نماز ادا کی گئی، اسی طرح جمع جو ہے یہاں پر نماز ادا کی گئی، اور اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے جاری اور ساری رہے گا. یہ سجاد ضرور پوچھے گا کہ بچوں کا حوصلہ کیسا ہے مدرسے کے جو طالب علم ہیں؟ دا ماشومانو حوصله او څنګه د هغه روس راځي، زیات تعداد کې راځي دھماکې نه پس څه ګوري تاسو؟ دا خو موږ سره د مولوي صاحبان ناست دي، اوس موږ سره خبره کوله. دا کم طالبان چې شهیدان شوي دي، دوی دوه خو موږ ته اوس خبره وکړه چې هغوی د شپې نه غسل کړی و چې سهار موږ شهیداني کړو. دا د هغوی کرامت دی، غسل یې کړی و. کتابونه خپل د شپې، یو مولوي صاحب دی سلمان، په بچیو د شپې نه خپل کتابونه تقسیم کړي وو چې دا زه سبا شهید شم دا زما کتابونه به ستاسو وي. نو د طالبانو جذبه هم الحمدلله موږ داسې تربیه کړي دي چې د هغوی جذبه هم ماته نه ده، او د دې نه به انشاءالله چې نور هم په جذبه کې دي موږ خپل سبق روان یو. موږ دهشتګر نه یو، خو د دهشتګرو نه ویریږو هم نه، او د دین د دشمنانو نه ویریږو هم نه. چې څومره د دین دشمنان په موږ حملې کوي، انشاءالله د موږ حوصلې به اوچتي، او د دین خدمت به د هغې نه 100% نور هم زیات انشاءالله چې کوو. جی بالکل، یہ خانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو مدرسے کے بچے ہیں اس میں ایک لڑکا جو تھا وہ اب وصیت بھی کر چکا تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری کتابیں جو ہے ان لڑکوں میں تقسیم کر دینا، اور ان کے حوصلے اس سے پست ہونے والے نہیں ہیں. اور ابھی اگر دیکھا جائے تو زیادہ تعداد میں جو ہے طالب علم آ رہے ہیں اور زیادہ درس لے رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم دہشت گردوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنا کام جو ہے جاری رکھیں گے، اسلام کی خدمت جو ہے اسی طرح کریں گے جس طرح پہلے کرتے آ رہے ہیں، جبکہ اب کے اور زیادہ جذبے کے ساتھ اسی طرح جو ہے طلبہ بھی آ رہے ہیں، اور درس کا سلسلہ جو ہے دوبارہ شروع سجاد. یہ میرا سوال نہیں ہے، میرا بس یہ پیغام جو ہے قانی صاحب کو دے دیجیے گا کہ اس معاملے میں آپ کے جو حوصلے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اس بات کو اور اس حدیث کو، کیونکہ آپ حدیث ہی پڑھا رہے تھے، یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوگ جو کہ میرے نبی کے پاس بیٹھے تھے اور وہ امیر قریش کے سردار جو آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ غربا یہاں سے اٹھ جائیں کیونکہ ان کے جسم سے حمق آ رہی ہے، اللہ نے وہاں پہ نبی کو یہ کہا تھا کہ یہ جو غربا ہیں یہ یہیں بیٹھیں گے، ان کو ہدایت ملنی ہے کہ نہیں یہ اللہ خود فیصلہ کرے گا. اس لیے کوئی شخص بھی جو ہے وہ ان طالب علموں میں اپنی رائے دینے سے پہلے اس حدیث کو ضرور ہدیہ کر لے اور سوچ لے. برگیڈیئر صاحب، یہ سب کچھ 20-22 سال ہو گئے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ بھی اتنا ہی میں سمجھتا ہوں سانیہ ہے جس طرح سانیہ APS تھا. وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اتنی لیول کی اموات نہیں ہوئی، شہادتیں نہیں ہوئی جس طرح وہاں پہ ہوا.
वैसे तो दुश्मन की तो पूरी देखें, जो बुज़दिल दुश्मन है ना वो हमेशा इस किस्म के हमले करेगा, इस किस्म के वार वीक करेगा, टारगेट लेगा, वीक टारगेट लेगा, बच्चों को मारेगा, बच्चों को मारेगा। लेकिन मैं ये कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी अगर आपको याद हो, एक दीर में कोहिस्तान में वहाँ पे एक मदरसा था, ड्रोन अटैक हुआ, 80 वहाँ पे मदरसा स्टूडेंट्स जो है वो शहीद हुए। चारसद्दा की यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ था, चारसद्दा यूनिवर्सिटी में, और भी ऐसे एकदम। फिर उसके बाद 2014 का सानिया APS हुआ, 135 स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे शहीद हुए, उनके उस्ताद और बाकी और हमारे लोग। और अब ये हुआ, देखिए दुश्मन की कोशिश ये है कि किसी तरह पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, पाकिस्तान में केओस हो, पाकिस्तान में डिसऑर्डर हो, ताकि पाकिस्तान का हशर वही किया जाए जो कि इन दुश्मनों ने, चाहे वो वेस्ट के लोग हों, चाहे इंडिया के लोग हों, रॉ और ये तमाम लोग जो उन्होंने सीरिया में किया, लिबिया में किया, इराक में किया, अफगानिस्तान में किया और यमन में किया। अब वो चाहते हैं कि ये, वो कह रहे हैं कि हम हैरान हैं कि बिखर क्यों नहीं रहे जी, क्या हो, वजह क्या है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि फ़िरका वारियत हो, शिया सुन्नी फसादात हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इकनॉमिकली पाकिस्तान को तबाह किया जाए, लेकिन अल्लाह की शान कि यहाँ पे वो अपने अज़ाइम में नाकाम हो गए पूरी तरह जी। और उसकी वजह है जो आपने अभी उसको जिक्र किया। इस कौम में एक चीज़ मैंने देखी है इन माई लाइफ कि जब मिनी क्राइसिस आता है या मेगा क्राइसिस, बड़ा क्राइसिस आता है, किसी किस्म का ये कौम खड़ी हो जाती है। मैं वक्फा लूंगा ब्रिगेडियर साहब, क्या खूबसूरत बात की है। मैं एक चीज़ साहब के बारे में बात करता हूँ। जब शहंशाह नकवी को बहुत से इख्तलाफात की बुनियाद पे कहा गया कि ये दिल तोड़ते हैं, तो शहंशाह नकवी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा अगर मेरे में कोई गलती है तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे आके हदायत दें और तालीम दें। ये वही शख्स है जो कि उस बाजार में, उस गली में बैठा हुआ था मेरे साथ, एक नाली के ऊपर, ब्रिगेडियर साहब एक गली की नाली के ऊपर थड़े पे बैठे थे, कि उसने कहा ये सारा बास टाउन जो है ये हम खुद बनाएंगे, और जब तक ये नहीं बनेगा इन फैमिलीज को हम सपोर्ट भी करेंगे और घर भी देंगे। मुझे खुदा की कसम उस वक्त शहंशाह नकवी पे यकीन नहीं था, लेकिन उसने वो करके दिखाया। अवाम कामयाब है, रियासत और सियासत क्या कहती है मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिगेडियर साहब, आप जो जिक्र कर रहे थे ना, मैं चाहूँगा कि आप वो जिक्र सुनाइए। ये कौम क्राइसिस में इकट्ठी होती है और अदरवाइज जितना मर्जी लड़े। सर मुझे तो याद है 6 सितंबर 1965 सुबह 8 बजे, उस वक़्त के जिनको कहा जाता है डिक्टेटर जनरल अयूब खान, प्रेसिडेंट अयूब खान, जब इंडिया ने हमला किया तो वो जो उनकी स्पीच थी आपसे 6 गुना ज्यादा बड़े जी, उसमें एक जुमला था जिसने, जो आज तक मैं कहता हूँ लोग उसको कोट करते हैं, ऐसा जुमला बोला नहीं गया, जब प्रेसिडेंट अयूब खान ने कहा दुश्मन नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। ब्रिगेडियर साहब, दुश्मन आज तक नहीं जानता। नहीं जान, आज भी मैं समझता हूँ दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। और उसके बाद से मैंने देखा है कि वो जुमला जो है हर क्राइसिस में मैंने देखा है वो कामयाब वो जुमला हुआ है, और लोग खड़े हो गए, क्राइसिस में, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो जंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। ताहिर भाई बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं। ताहिर भाई, ये जो करैक्टर है ना, इस पे जरा तवज्जो कीजिए। ये दुनिया के अंदर, मैं एक ऐसे मुल्क में था जहां पे एक ट्रक का हादसा हुआ था और मैंने वो अपनी आंखों से देखा था। आप सोच नहीं सकते कि वहां पे स्टैंड स्टिल कितना था, कि जो एम्बुलेंसेस थी वो भी आगे नहीं जा रही थी। और मैंने 3 दिन जो है वो पुलिस स्टेशन में गुजारे थे वहां पे, कि तुम कौन होते हो लोगों की मदद करने वाले। मैं इसको जानता हूं, लेकिन जब हमने बदकिस्मती से पाकिस्तान में धमाके देखे, हमने लोगों को देखा कि वो एम्बुलेंस से पहले पहुंचे होते। इस मस्जिद में जो हकानी साहब जो दर्स दे रहे थे, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया ना। इन्होंने मस्जिद को साफ किया, किसी को अंदर नहीं आने दिया। उसके बाद इन्होंने दोपहर को 12:30-1 बजे अजान दे दी और कमाल अजान दे के जमात भी पढ़ा दी। ताहिर अशरफी, हमें कोई नाकाम नहीं कर सकता, चाहे वो अवाम हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो मिंबर हो, चाहे वो मदरसा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिलाल भाई, मैं खुद वहाँ होके आया हूँ, और अगर मैं ये बात अर्ज करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान ये है कि अगर आप वो जगह देख लें और ये देखें कि वहाँ पर जो है कितने उस वक्त तकरीबन 1100 के करीब या 1200 के करीब तलबा थे
تو تصور ہی نہیں کو کر سکتا کہ یہ نقصان اتنا کم ہوا ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا. خود میرے لیے انبلیویبل تھا کیونکہ میں تو یہاں پنجاب میں 7.5 سال آپ کو پتا ہے, پھر اس کے علاوہ بھی تو یہ حادثات دیکھتے آئے. میں بالکل پریشان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ہمیں بچایا ہے. بے شک. پھر اس کے بعد میں مشکور ہوں حقانی صاحب کا بھی کہ انہوں نے جس انداز سے وہاں کوئی آپ دیکھیں کسی نے توڑ پھوڑ نہیں کی, کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی شکایت نہیں کی. اور میں آپ کو بتاؤں ہمیں بھی تھوڑا سا شکوہ ہے, صوبائی حکومت کے لوگوں کو زیادہ تیزی سے اور بہتر انداز سے خیبر پختونخوا کے پہنچنا چاہیے تھا. 1-2 وزیر پہنچے بھی, لیکن رات 1 بجے مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ جائیں صبح اور میری طرف سے جا کے تعزیت بھی کریں اور جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی جو سہولت دے سکتے ہیں. پھر اسی وقت اسی دن شام کو ہمارے جو سپاہ سالار ہیں جنرل باجوہ صاحب وہ بھی پہنچے اور ایک پیغام ہم نے دیا سب کو کہ مدرسے کا بچہ ہو یا اسکول کا بچہ ہو یا لاہور کی گلشن اقبال پارک میں کھیلنے والے بچے ہوں یا کسی امام بارگاہ میں ہوں یا کسی چرچ میں ہوں, وہ پاکستان کے بچے ہیں اور انہیں نشانہ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں, وہ پاکستان میں رہنے والے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے یہ جنگ اپنی اداروں, آج بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں, الحمدللہ ہم نے مضبوط قوم بن کے مضبوط فوج کے ساتھ جو ہے یہ جنگ جیتی ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب موجود ہیں, بریگیڈیئر صاحب موجود ہیں, آپ خود عالمی حالات اور اسلامی دنیا کو سمجھتے ہیں. بلال بھائی جو پلان تھا وہ تو تھا کہ ہمیں شام, عراق, لیبیا کی طرح انہوں نے تباہ کرنا تھا, لیکن الحمدللہ میری قوم اور میری فوج نے, وہ فوج جس نے آنکھوں میں ابھی کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں تو میں نے اس دن ہنستے ہوئے کہا یہیں اس مدرسے میں جب میں گیا تو صحافیوں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں, میں نے کہا کہ میرے وہ جوان جو ہیں جنہوں نے انڈیا کے جہاز گرائے تھے وہ اللہ اکبر کی صدا لگا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ جو ہے وہ گئے تھے اور کامیاب واپس آئے, اور واپس آ کے اتر کے 2 رکعت نماز ادا کی تھی. بالکل. اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہم باوضو تھے, باقی امداد اللہ کی تھی کہ کیسے جہاز گرائے ہیں. بالکل بالکل. لیکن میں ایک بات کہوں گا مولانا صاحب کی اجازت سے, اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز وغیرہ ان کا ایک بڑا کردار ہے, ظاہری بات ہے پاکستان کے دفاع میں اندرونی خطرات ہیں جو بیرونی جارحیت ہیں. ہماری جو نیشنل ریلیجس لیڈرشپ ہے, ہمارے علماء, ہمارے مشائخ اور پھر ہمارے ڈفرینٹ مسلک کے جو لیڈر ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ہمیں نیشنل لیول پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے جب اس قسم کے مشکل وقت آتا ہے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی دشمن کیا چاہتا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے کیسے دشمن کو شکست دینی ہے. تو ہماری نیشنل لیڈرشپ میں نے دیکھا ہے ایسے وقت میں وہ کمال کا کردار. شہنشاہ بھائی میرے پاس 2 منٹ ہے, مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جب بھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب علماء اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے, وہ اپنے نظریاتی اختلافات بھول بھال کے وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ہم سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں نا شہنشاہ بھائی, وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. وہ جب فرانس میں کارٹون بنا, وہ جو اس کے پرائم منسٹر نے جو جملے کہے, اس کے اوپر جو رد عمل پر کی طرف سے آیا, اس پہ بیان کیجیے گا. در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماں زنام مصطفیٰ. ہماری اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان ہے تو وہ نبی کی وجہ, نبی کا مسلمان ہے, یعنی اللہ اور نبی کا مسلمان ہے. لہٰذا یہ جو کچھ ہوا اس کے لیے میں پوری عالمی سطح پر جو مسلمان حکمران ہیں انہیں سوچنا ہوگا, اور اگر وہ نہیں سوچ رہے تو پاکستان میں حضرت مولانا حافظ طاہر اشرفی صاحب کو سلام کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی تقریباً یقیناً روزانہ کی ملاقات ہے, تو پاکستان میزبانی کرے اور پورے عالمی اسلامی مسلم امہ کو پاکستان میں بلایا جائے, مسلم امہ حکمرانوں کو بلایا جائے, اور اس حوالے سے ایک منظم انداز سے اپنا موقف پیش کیا جائے.
اور اسے اب تحریک بنا دینا چاہیے، کیونکہ روز روز کے مسئلے ہیں اور ہمیں کبھی کسی ایک ملک سے یہ خبر آتی ہے، کبھی دوسرے ملک سے خبر آتی ہے، تو اس مسئلے کا تدارک ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی طاہر بھائی، آپ غور فرمائیے گا ذرا کہ وہ جو میں کمزور تو نہیں کہنا چاہتا، مثال کے طور پہ ٹرکی اتنا شاید پرومیننٹلی ریلیجس نہیں ہے، حالانکہ بڑا ریلیجس ہے، پاکستان اتنا پرومیننٹلی ریلیجس نہیں ہے حالانکہ اسلام کا کل ہے، بنگلہ دیش لے لیجئے، ملیشیا لے لیجئے، وہ بڑے بڑے جو ترخم خان اسلامی ریپرزینٹیٹیو ہیں، مثال کے طور پہ ہماری کونسل آف اسلام وہ جو ہے OIC جو ہے، ان لوگوں کی طرف سے ابھی تک نہ قانون سازی کی طرف سے کوئی بات آئی ہے، نہ مذمت کے علاوہ کوئی جملہ آیا ہے۔ یہ کپتان نے جو بات کیا ہے، میں کہتا ہوں اس نے اپنے قد سے بڑی بات کی ہے کہ ہم لیڈ کریں گے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ لیڈرشپ جہاں سے آنی چاہیے تھی وہاں سے نہیں آ رہی؟ دیکھیے بات یہ ہے بلال بھائی کہ میرا خیال ہے کہ اسلامی دنیا میں بدقسمتی ہے کہ 4 یا 5 ملک ہیں جنہوں نے اس پہ بات کی۔ اس بار جمعہ جو ہے وہ بیت اللہ میں بھی اسی موضوع پر ہوا، لیکن 57 اسلامی ممالک میں سے اگر 5 بات کر رہے ہیں تو 52 کہاں ہیں؟ کہاں پر ہے؟ یہ بڑا سوال ہے کہ 52 کو کیا یہ درد نہیں ہو رہی؟ اور عمران خان پتہ نہیں، طاہر بھائی مجھے بتائیے واقعی کیا درد نہیں ہو رہی 52 کو؟ میں عرض کروں کہ عوام میں تو درد موجود ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات کی بات ہے، اپنی توجہ کی بات ہے، اور عمران خان نے جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کی اس بات یہ تاریخ میں لکھی گئی ہے، اللہ کے ہاں تو اس کو اجر ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی انشاءاللہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کا عزت و وقار جو بڑا ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہم جمع نہیں ہو سکتے تو پھر کب جمع ہو سکتے ہیں ہم؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس پہ پھر ہم متحد ہوں اگر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متحد نہیں ہو سکتے؟ اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت، حرمین شریفین، اور الگ سے یہ مسلمانوں کی وحدت کا مراکز ہیں، اور اگر اس پر بھی ہم نہیں بولیں گے، اگر اس پر بھی ہم خاموشی اختیار کریں تو پھر کل یاد رکھیے کام آگے بڑھے گا۔ پھر ممکن ہے کہ آج تو 5 یا 6 ممالک بول رہے ہیں، پھر یہ بھی ان میں بھی بولنے والا کوئی ایک آدھی رہ جائے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے طاہر بھائی، میں واپس آؤں گا شہنشاہ بھائی، آپ کو بھی اس بات میں شامل کروں گا کہ وہ لوگ، اور یہ بات ہے، یہ میں کوئی ایسی خیال سے نہیں کہہ رہا، وہ لوگ جو ایران میں ہوں، جو پاکستان میں ہوں، جو سعودی عرب میں ہوں، جو کہ عراق میں ہوں، جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں، اس کے باوجود 52 ملک خاموش ہیں۔ ذرا رائے لیں گے آپ کی، واپس آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایمانداری سے 40 سال کا تجربہ اگر آپ کو نچوڑ بتاؤں نا، آپ ہر ایئرپورٹ پہ دنیا کے چلے جائیں، وہاں آپ کو پریئنگ چیمبر ملے گا، پریئنگ ایریا ملے گا، وہاں پہ آپ کو جائے نماز، جامع مسجد، قرآن بھی ملے گا، وضو کے لیے بھی شاید جگہ کہیں بنی ہو، بہت سی جگہوں پہ بنی ہوتی ہے۔ غیر مسلمانوں کو اس سے پرابلم نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ان کو اس سے پرابلم نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں، ان کو پرابلم ہے کارپوریٹ ورلڈ میں اگر آپ پینیٹریٹ کریں گے، اگر آپ حجاب لیں گے تو ان کا اربوں کا نقصان ہوگا، وہ حجاب کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ان کو ایک ہی خطرہ ہے کہ یہ قوم نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکاتیں دے نہ دے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کا پرابلم شہنشاہ نقوی بھائی ایک ہی ہے کہ یہ قوم عشق رسول میں ایک حد سے آگے بڑھ گئی تو یہ کہیں بہت تگڑے یونیفائی نہ ہو جائیں۔ یہ 52 جو ابھی ساتھ نہیں ہیں، اگر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو یہ صرف محبت رسول میں ہو سکتے ہیں۔ یہ خطرہ جو ہے یہ وہ چیزیں لے کر آتا ہے جو کہ ہمیں کارٹون کی شکل میں یا کسی اور شکل میں نظر آتی ہیں۔ کیا ہم ساری زندگی مودبانہ طریقے سے معافیاں مانگتے رہیں گے کہ بھائی جان نہ بنائیں، اور وہ کہتے رہیں گے کہ یہ ایکسپریشن ہے ہمارا، ہمیں فریڈم ہے، یا ہم اس پہ کوئی عملی قدم مسلمان امہ مل کے کر سکتی ہے؟ بلال بھائی، یہ عشق مصطفیٰ ہے جو ہمیں مضبوط بناتا ہے اور اس نے تاریخ میں ثابت کیا ہے۔ میں 3 باتیں جلدی عرض کروں گا، آپ کے پاس وقت بھی تنگ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ یہ 2 علیحدہ باب ہیں۔
مسلمان کی تاریخ بادشاہوں کی، حکمرانوں کی تاریخ ہے، اور اسلام کی تاریخ صحابہ کرام کی اور اہل بیت طہارت، عصمت و طہارت اور نبی مکرم کے خانوادے کی تاریخ ہے. بہت اچھی بات. جنہوں نے جانیں دی، قربانیاں دی، بنیادیں ڈالی، اہل بیت نے اپنے جانوں کے ذریعے کربلا میں، صحابہ کرام نے ان کا ساتھ دے کر، یہ اسلام کی تاریخ ہے. اور مسلمان کی تاریخ جو آج 52 ممالک ساتھ نہیں دے رہے، یہی تاریخ رہی ہے ہمیشہ سے. لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ مسلم امہ، ہر ملک کا شہری، مسلمان ممالک کے شہری کھڑے ہوں اور اپنے حکمرانوں کو غیرت دلائیں. دوسری گزارش میں کروں گا کہ جو غیر مسلم برادری ہے، دیکھیں مجھ سے ایک دفعہ مجھے یاد نہیں کہ آپ کے چینل پہ بات ہو رہی تھی، کہاں پوچھا گیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ، مثلا ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، مثلا عیسائیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ ہے پاکستان میں. میں نے کہا جی بعض اوقات تو ہم سنی شیعہ سے زیادہ انہیں حقوق دیے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے زیادہ پاکستان میں غیر مسلموں کا خیال کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں تو جلوسوں پہ اور ریلیوں پہ FIR کٹتی ہیں. میں سندھ میں ہزاروں ریلیاں دیکھتا ہوں ہندوؤں کی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاری ہوتی ہے اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا میں غیر مسلم جو مسالک ہیں، ادیان ہیں، ان سے کہوں گا جو پاکستان میں رہتے ہیں یا پوری دنیا میں، کہ وہ اس بات کو وہ اٹھائیں اس مسئلے کو کہ جیسے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احترام اور ایمان اور ان کے اوپر ان کی تعظیم ہمارا ایمان کا حصہ ہے، نہیں ہم انبیاء کرام کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم مسلمان ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ انبیاء کرام کی تعظیم نہیں کریں گے، انبیاء کا ادب سے علیہ السلام کہہ کے نام نہیں لیں گے. اسی طرح انہیں بھی چاہیے کہ یہ غیر مسلم برادری بھی اپنے غیر مسلم حکمرانوں کو. بہت اچھی بات کی. تیسری بات شاہ صاحب، تیسری بات یہ کہ اگر پاکستان کے اندر دیکھیں ہمیشہ یہی ہوگا کہ 52 ممالک نہیں آئیں گے، 5 ممالک آئیں گے، تو آپ 5 ممالک کو بلائیں پاکستان میں. اور اگر یہ بھی نہ ہو خدا نخواستہ تو اقوام متحدہ کے اندر اور عالمی سطح پہ جو قوانین بنے ہوئے، اکیلا پاکستان کھڑا ہو جائے. دیکھیں کربلا میں امام حسین اکیلے کھڑے تھے، آج ساری دنیا ان کی ہے. تو اکیلا اگر اللہ کی خاطر کوئی کھڑا ہوگا تو اللہ پھر اس کے ساتھ لوگوں کو کر دے گا. تو پاکستان کے حکمران، خاص طور پر مولانا کے توسط سے میں وزیر اعظم اور ہمارے ریاستی جو فوجی حضرات ہیں، ہمارے جو سربراہ ہیں ریاست کے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اکیلے کھڑے ہو جائیں، اقوام متحدہ میں جائیں، جہاں بھی جو بھی فورم قانون سازی کا ہے، عالمی قوانین کو بنانے کا ہے، وہاں جا کے مقدمہ. بڑی اچھی بات کی. وہ شاہ صاحب میں جلدی میں پہلی والی بات آپ کی بھول گیا. آپ نے کیا کہا کہ لوگ باہر آئیں اور کیا کریں اپنے حکمرانوں کو؟ میں نے کہا غیر مسلم جو حکمران. نہیں پہلی والی بات یہ دوسری تھی. پہلی والی بات آپ نے جو کہی تھی باہر نکل کے. میں نے کہا تھا کہ اسلام کی تاریخ اور ہے، مسلمان کی تاریخ اور ہے. مسلمان جو عوام ہے نا، مسلمان، وہ اپنے حکمرانوں کو غیرت دلائیں، غیرت دلائیں. اب یہ لفظ اتنا کم استعمال ہوتا ہے کہ وہ سمجھ میں آنے میں ذرا مجھے دیر لگی ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ. طاہر اشرفی صاحب ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ 5 ملک اکٹھے ہیں، 6واں 7واں 8واں ہوتا نظر نہیں آتا، کیا کرے؟ کپتان مدینے جاتا ہے، وہ جوتی نہیں پہنتا، وہ کمال آدمی ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس نے خط لکھا، اس نے ٹھوک کے خط لکھا، میں کہتا ہوں کمال بات کی ہے. لیکن کیا اکیلا ہی کھڑا ہوگا کربلا کے میدان میں یا کوئی اور ساتھ بھی ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے بلال بھائی، ہمارا کام ہے محنت کرنا. لیس للانسان الا ما سعى. ہمارا کام ہے محنت کرنا. نیت ہماری ٹھیک ہے، محنت ہم کر رہے ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ آپ نے کپتان کی زبان بولی ہے، جس طرح عمران خان صاحب اس پر کام کر رہے ہیں اور صبح شام اس پر ہدایات دے رہے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ اس پہ رابطے کر رہے ہیں، ہمارے وزیر مذہبی امور اس پہ رابطے کر رہے ہیں، میں بھی لگا ہوں اپنی سطح پہ. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب تمام انبیاء اور تمام آسمانی مذاہب اور کتب کی توہین اور بالخصوص ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین عالمی سطح پر جرم قرار دیا جائے. انشاءاللہ بریگیڈی صاحب پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پورا OIC والے خود نہیں ان کی غیرت جاگری تو پاکستان کو چاہیے کہ ایک منی سمٹ OIC کا جس طرح کا جو لائک مائنڈ جی لائک شروع تو کرے نا، پہلی بات یہ. دوسرا پرائم منسٹر عمران خان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنی چاہیے. میں نے ماضی میں کبھی کوئی ایسا سول ملٹری رولر نہیں دیکھا جس سے یونائٹڈ نیشن میں جا کے اسلام فوبیا کی بات کی ہو، جس نے اسلام کے مسلمانوں کے خلاف جو اس طرح کیمپین چلتے ہیں اور یہ جو گستاخانہ کارٹون اور یہ ایسی چیزیں بار بار ہو رہی ہیں ان کے
खिलाफ उन्होंने वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर आवाज़ उठाई। अभी भी उन्होंने एक जो बड़ा डिटेल लेटर गया है तमाम हेड्स ऑफ स्टेट का। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, अगर कुछ ममालिक ने फ्रेंच गुड्स को बॉयकॉट किया है तो पाकिस्तान में मैं उसका ज़्यादा मैं तो एक्सपेक्ट करता कि यहाँ पे भी एक तहरीक चलेगी कि कुछ अर्सा तो फ्रेंच गुड्स को हमें बॉयकॉट करना चाहिए। वो मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। मैं एक बात कहूँगा, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये बेशर्मी और बेगैरती के ये जो जुमला बोला, उसने कहा कि हम बनाएंगे फ्रेंच वर्जन ऑफ इस्लाम। फ्रेंच वर्जन जी, फ्रेंच वर्जन। देखें वहाँ पे निकाब, हिजाब, बुर्का, ये तमाम चीज़ें, और कुछ ममालिक में भी ये बैन है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमान, जैसे फ्रांस में 9% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, अबाउट 5 मिलियन मुस्लिम, वो अब आप देखें वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो खड़े हो गए हैं और वो इनको चैलेंज कर रहे हैं। अब मैं आपको अब जनरल बातचीत करना चाहता हूँ। ये तमाम लोग जिन्होंने, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, ये जिन्होंने मुसलमानों को लाखों की तादाद में मारा तमाम ममालिक में, लिबिया, अपना इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, आज अल्लाह की शान देखें। अमेरिका में देखें मुसलमानों को वो इतना अच्छी तरह नहीं ट्रीट करते। वहाँ पे छोटी सी बात, कैलिफोर्निया की 4 साल से आग ही नहीं बंद हो रही है, वो आग ही ख़त्म नहीं हो रही है। आप देखें वहाँ पे जो न्यूजीलैंड की क्या किया? जी, कोरोना ने 2.5 लाख लोग कोरोना से वहाँ पे अभी तक मर चुके हैं। इंडिया में जो कश्मीर के मज़ालिम हैं, जो मुसलमान के खिलाफ इंडिया में, वहाँ पे 1.25 लाख कोरोना की डेथ हुई है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बचाया हुआ और इंशाल्लाह बचाएगा। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, वो 33 साल खातून जिसने वहाँ पे मस्जिद पे हमला हुआ, क्या जबरदस्त उन्होंने रिएक्ट किया। दुनिया ने, मुसलमानों ने उनकी जो है और उनको खराज तस्लीम पे। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि वहाँ पे हिट करें जहाँ पे कि हिट आपको करना चाहिए। अगर वो आपको वहाँ हिट कर रहे हैं तो आप भी उस जगह पे एकेडमिकली हिट कीजिए जहाँ उनको तकलीफ होगी। उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक इकोनॉमिक्स और दूसरे वो इश्यूज उनके नजरियाती जिनको कि वो हॉलोकॉस्ट कह के बैन करते हैं अपने ममालिक में, लेकिन नामूस को कहते हैं कि ये आज़ादी इजहार है, ये बेशर्मी है।